रमज़ान का महीना है, इसमें ही कुरान पाक नाज़िल हुआ और इसी में लैलतुल क़द्र है और इसी में कितनी बरक़ात हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम ये देखें कि कुरान पाक के जो मुख़्तलिफ़ नाम दिए गए हैं कुरान पाक को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस किताब को इतना पसंद फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, उस किताब के मुख़्तलिफ़ नाम और उसकी वजूह मुख़्तलिफ़, ये मोहब्बत भी थी, ये शफ़क़त भी थी, मानी भी थे, वुसअत भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ये इज़हार है कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ, तो फ़रिश्तों को भी हुक्म दिया और सबको कि सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। और यही वजह है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह के बाद अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो ये अफ़ज़ल है। और बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नतुल बकी का जो दरवाज़ा है ये उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो मैं अक्सर मेरे दिल में होता है कि मैं इसको ज़रूर पढ़ूँ। तो कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर है कुरान करीम के सारे नाम खुद कुरान पाक में भी बयान फरमा दिए हैं। जिस कदर भी अच्छे नाम दिए गए या रब्बे करीम ने पसंद फरमाए, उनमें दो नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए और ज़बान ज़द-ए-आम भी हैं और वो अल किताब और अल कुरान है। अल किताब इस बात की तरफ इशारा करता है, ये ज़हन में रहे कि ज़ाहिर है ये अपना मफ़हूम पूरा बयान करता है। अल किताब का लफ्ज़ जो है, किताबत इसी से है और किताब उसको कहते हैं जिसको सतूर में जमा कर लिया गया हो और किताबत उसे कहते हैं जिसको हरूफ से जमा करके और उन हरूफ जो अल्फाज हैं उनको उसमें लिख दिया जाए कि हरूफ को इकट्ठा किया जाए, फिर उनके अल्फाज बनाए जाएं और उन अल्फाज को लिखकर सतूर में कन्वर्ट कर दिया जाए और तब जाके फिर वो अल किताब के मानी जो है वो देता है। तो कुरान को अल किताब का नाम भी रब्बे करीम ने दिया और अल्फाज के लिखने का ये नाम है और अल कुरान कहकर इसको सीना में महफूज होने की तरफ इशारा भी है। अल किताब या अल कुरान की नुमायाँ और बड़ी जो खूबी है ना वो ये है कि ये सिर्फ किताब या सीने में महफूज नहीं है। देखें ना, कोई भी किताब है, कोई आदमी पढ़ता है, कहता है लो जी मुझे ये भी याद है, फलां किताब भी मुझे याद है, तो इसमें क्या फ़र्क है अगर कुरान और उसमें वो भी याद है और ये भी याद है? ऐसा नहीं है, बल्कि क्या कमाल रब्बे करीम ने ये जो किया है कि किताबत के साथ-साथ जो है तवातर असनाद जो हैं, ये कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है ना, अहादीस यानी उनके हिस्से में ये आया। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है, न सीरत के ऊपर किसी शख्सियत के ऊपर और ना ही इस तरह की कोई यहाँ पे किताब कि जिसमें इस कदर तवातर के साथ असनाद सहिया हूँ और उसको फिर एक-एक लफ्ज़ और एक-एक हिस्सा जो है ना महफूज उसका रहे। कल मैंने बात की थी कि कुरान पाक का जो नज़ूल है वो तदरीजी था और उस तदरीज में कभी एक आयत उतरती, कभी 5 आयत उतरती, कभी 10 आयत उतरती, कभी पूरी सूरत उतरती और कभी किसी आयत का हिस्सा उतरता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उस हिस्से को जहाँ भी रखना था, जिस आयत का वो हिस्सा है, जिब्राईल अमीन की मौजूदगी में, वो अपने जो कातिबान वही थे, उनको लिखाकर, उनसे सुनकर फिर उसको महफूज कर लिया जाता था। तो ये जो असनाद का एक सिलसिला था, ये सिर्फ कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हिस्से में है। और अल कुरान जो है, ये ज़ाहिर है कि तमाम नाम जितने भी कुरान पाक के हैं, जो हम जानते हैं और जो हम आम तौर पर नहीं उस तरह से सुनते, उनमें कुरान का लफ्ज़ जो है ये ज़्यादा महमूद है, ज़्यादा शोहरत है और हर शख्स जो है इसको इस नाम से और इसका भी कमाल यही है कि इस लफ्ज़ कुरान के लिए जैसे एक जिस तरह किसी आदमी का शख्सियत का नाम होता है, इस तरह से कुरान को एक शख्सियत की हैसियत से जो है ये पहचान मिल गई कि अल कुरान कहने से फ़ौरन हमारे ज़हन में आ जाता है और हर शख्स छोटे से लेकर बड़े तक ये लफ्ज़ हर शख्स जो है वो जानता है। उलमा जो हैं उन्होंने लफ्ज़ कुरान के बारे में ज़ाहिर अपनी मुख्तलिफ आरा और अफ़कार का इज़हार किया है। मसलन जैसे इमाम शाफ़ी का मैंने पढ़ा था कि उनके नज़दीक कुरान किताब इलाही का
اسی طرح نام ہے جیسے تورات اور انجیل ہے، جس طرح سے اللہ نے تورات نام دے دیا، جس طرح سے انجیل نام دے دیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قرآن کا نام دیا ہے خود۔ اور ایک اسی طرح امام شافعی کے بعد جو ہے ایک الفراد جو ہیں انہوں نے قرآن کو قرآن سے مشتق وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے قرآن کا لفظ جو ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن یہ بتاتے ہیں، قرآن کا یہ ہے، قرآن اس طرح کے ہیں، یہ کرینہ سے ہے، اور قرآن کا واحد جو ہے وہ کرینہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نشانی علامت، اور ظاہر ہے قرآن پاک کی جو آیت ہے، آیت کا مطلب بھی نشانی ہے، اور آیات جو ہے وہ قرآنیاں جو ہیں یہ باہم ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ساتھ ساتھ ہو، ملی جلی ہو، مل جل کر ایک مفہوم پیدا کریں، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کا کرینہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے یہ دیتے ہیں، یہ ایک نشانی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے علامت کے طور پہ آ جاتی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بھی اس کا یہ دیا۔ اور ایک امام اشری جو ہیں ان کے اور انہوں نے بھی اور ان کے متبعین جو ہے انہوں نے بھی قرآن کا جو لفظ ہے قرن الشیء بالشیء، یعنی کہ قرآن کا لفظ جو ہے نا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، یعنی قرآن کی آیات اور صورتیں باہم ملی جلی ہیں، اس کا یہ اور یہ تینوں جو ہیں ان کے اوپر اتفاق ہے علماء کا کہ یہی اصل ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن پاک کی جس جہاں یہ الکتاب اور القرآن کے نام ہیں، یہ ہم نے اور نام بھی ہمارے ذہن میں ہیں۔ قرآن پاک جب ہم تلاوت کرتے ہیں اکثر الفاظ آتے ہیں، جیسے جب ہم قرآن پاک کی سورہ فرقان تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فرقان کی پہلی ہی آیت جو ہے وہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ آپ دیکھیں فرقان کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو آرامی الاصل لفظ ہے، اور اس کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تفرقے کا مفہوم پیدا کرتا ہے، جو فرق کرے، تفریق کرے، ڈفرنس پیدا کرے، ایک حد فاصل کریٹ کر دے، جس سے پتہ چلے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اور فرقان کے نام سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل میں حد فاصل کا جو ہے وہ کام کرتا ہے، کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق اور باطل کو جو ہے الگ الگ کر کے بالکل نکھار کے الگ کر دیتی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں رہتا، فرق نہیں رہتا، انسان پہچان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر ہی فرقان کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ انبیاء میں الذکر یعنی کہ قرآن کو الذکر کے نام سے بھی یاد فرمایا اللہ رب العزت نے، کہ قرآن کا یہ نیا نام جو ہے اور اس میں جو آیت ہے کہ وہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ مبارک ذکر ہے، یعنی قرآن پاک کو ذکر کا بھی نام دیا اللہ رب العزت نے، جس کو ہم نے نازل کیا۔ ذکر بھی ظاہر ہے ایک خالص عربی کا لفظ ہے، اور اس ذکر کے جو معنی ہیں یہ بڑی وسعت رکھتے ہیں، عظمت، شرافت، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم جو ذکر کا لفظ عام مستعمل ہے کہ رب کریم کی یاد جو ہے ہم اس کو ذکر کا نام دیتے ہیں کہ ذکر اذکار کیا کریں۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، ایسے الفاظ، ایسے فکرے، ایسے کلمات، ایسی دعائیں اور ایسی آیات جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمان کہ جس میں اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ رب العزت کا جو ایک احاطہ ہے پوری کائنات کے اوپر جو کیا گیا ہے، جو اس کا مفہوم دیتے ہیں تو ہم اس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن کو پھر اللہ رب العزت نے ذکر کا نام بھی دیا، یعنی اس عظمت اور بڑائی کا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم نے نازل کیا، کہ وَهَذَا ذِكْرٌ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک انزلناہ، خالص عربی کا لفظ ہے اور عظمت و شرافت کے معنی میں آتا ہے، لیکن پھر اور فرمایا کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو تمہارے لیے باعث عظمت و شرف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے اس کا نزول یہ باعث عظمت و شرف ہے انسانیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو انسان اگر نہ سمجھے تو اس کی طرف نہ آئے تو وہ عظمت اور وہ شرف کیسے اس سے ظاہر ہوگا، کس طرح وہ سمجھ پائے گا کہ میں عظیم ہوں، مجھے رب نے کتنا درجہ دیا ہے۔
رب کریم نے یہ اس قرآن کو، اس کلام کو یہ نام دے کر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یہ آپ کے لیے یہ شرف ہے، عزت کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن پاک کا ایک نام جو ہے التنزیل، یعنی قرآن پاک کی یہ سورہ تنزیل میں ہے۔ اگر اس میں دیکھیں ساری یہ جو ہے نا یہ سورہ شعراء میں یہ نام جو آیا ہے تو اس میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ رَبِّ العالمین، کہ یہ سب جہانوں کے پروردگار کا نازل کردہ ہے۔ کہ رب کریم نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ کلام ہے، یہ جو میرا ذکر ہے، یہ سب جہانوں کے پروردگار کا میری طرف سے یعنی یہ نازل کردہ ہے۔ اور یہ جو تنزیل کا جو لفظ ہے، اس کا جو ہے نا یہ زیادہ یہ فوکس کرتا ہے وحی کے اوپر، کہ وحی کا نزول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر، اور یہ بھی عربی کا لفظ ہے، پیور عربی کا لفظ ہے، یعنی اس نام سے قرآن کا وحی ہونا کہ یہ قرآن کی وحی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وحی کا نازل ہونا بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین، کہ رب کریم جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے یہ اس کی طرف سے آپ پر نازل کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے ناموں میں بعض علماء نے ظاہر مبالغے سے بھی کام لیا ہے، بہت سارے، جس میں جو ہے نا یہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ علامہ زرکشی جو ہیں انہوں نے قاضی شاذلہ کے جو کتاب تھی اس میں وہ پڑھا تھا کہ انہوں نے 55 نام قرآن پاک کے گنوائے ہیں، اور وہ 55 نام جو ہے وہ بہرحال اس میں سے ایک مثال انہوں نے دی تھی کہ جی العلیو، کہ وہ سورہ زخرف میں ایک آیت آتی ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، لا علی حکیم، یہ قرآن پاک کا یہ جو نازل ہوا ہے کہ سب جہانوں کے پروردگار کا نازل کردہ ہے، کہ وہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں وہ بلند اور دانائی کا مقصد ہے۔ تو العلی جو ہے اس کا بھی انہوں نے نام لیا، اور اسی طرح سے بہت سارے، لیکن جو ایسے نام جن کے اوپر سارے علماء کا جتنے محدث ہیں حدیث پر کام کرنے والے ان کا جو فوکس ہے وہ نام جو ہے وہ 8 نام بہرحال ہے۔ اس میں تنزیل بھی ہے، اس میں المجید بھی ہے، قرآن کریم کا ایک نام مجید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید سورہ بروج میں یہ ذکر اس کا آیا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ فصلات میں قرآن کریم کو العزیز کے نام سے یاد کیا گیا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزیز ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سورہ زمر میں بھی ہے کہ قرآن کریم کا ایک نام العربی بھی ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قرآن عربی، عربی قرآن کریم، اور بعض علماء نے قرآن کریم کے تو 90 سے زیادہ ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے وہ 55 ہیں، 90 ہیں، لیکن یہ 8 نام جو قرآن پاک کی آیات سے یہ بالکل جو باقاعدہ نام کے سیغے میں آتے ہیں، یہ 8 جو ہیں یہ رب کریم نے مختلف نام دیے ہیں۔ تو قرآن پاک کو رب کریم نے ہر طرح سے، ہر اینگل سے، ہر خاصیت کے اعتبار سے، ہر حیثیت سے اس کے نام کی وسعت اور گریوٹی جو ہے اس سے وہ یاد کیا، المجید، العزیز، العربی، التنزیل، الذکر، الکتاب، الفرقان، القرآن۔ رب کریم ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ثمرات ہماری زندگی میں اور آخرت میں رب کریم رکھے، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔